अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद। हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद मूसवी के हालात ज़िंदगी, वाक़यात और हिकायात के बारे में जारी थी, और हम आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन हुसैनी तहरानी की किताब रूह मुजर्रद से मरहूम हाशिम हद्दाद के हालात ज़िंदगी को नकल कर रहे थे। रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी बयान करते हैं कि वे अली काज़ी तबातबाई के शागिर्दों में सैयद हाशिम हद्दाद मूसवी एक नहायत ही गौहर गरां बहा और नायाब गौहर की हैसियत रखते हैं, जिनकी ज़िंदगी लोगों से पोशीदा थी, मख्फी थी, लोग उनके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन आयतुल्लाह तहरानी ने इस किताब को तदवीन करके हाशिम हद्दाद को पूरी दुनिया के सामने मुतारिफ़ करवा दिया और उनको पेश कर दिया। और जैसे मैंने इस किताब को पढ़ा तो फिर इसे मुकम्मल ख़त्म किए बग़ैर मैं ज़मीन पर नहीं रख सका। ऐन इसी तरह के जुमले रहबर मुअज़्ज़म ने ख़ुद आयतुल्लाह तहरानी की हालात ज़िंदगी पर लिखी जाने वाली किताब नूर मुजर्रद से मुताल्लिक़ बयान किए। यानी जब उनकी मुलाकात आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन हुसैनी तहरानी के फ़र्ज़ंद आयतुल्लाह सादिक़ तहरानी से मुलाकात होती है, तो वो उनसे इस किताब के बारे में ज़िक्र करते हैं कि ख़ुद आगा तहरानी के हालात ज़िंदगी पर एक जामे किताब की ज़रूरत थी, जो बयान करें कि ये गरां कद्र आलिम दीन ने कैसे ज़िंदगी गुजारी। और जैसे ही मुझे आपकी किताब नूर मुजर्रद मिली तो मैं इस किताब को मुकम्मल कंप्लीट ख़त्म किए बग़ैर ज़मीन पर नहीं रख सका, और आपने हक़ के मतलब अदा किया और अपने वालिद बुज़ुर्गवार के हालात ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में आपने जो है वो तहरीर किया और उसे बयान किया। इस किताब नूर मुजर्रद पर भी इंशाअल्लाह अगर हमें कभी तौफ़ीक मिली तो हम आपकी खिदमत में मतलब बयान करेंगे। अभी हमारा मौज़ूए सुखन और मौज़ूए गुफ्तगू किताब रूह मुजर्रद है। रूह मुजर्रद में आयतुल्लाह तहरानी जहाँ मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद के ईरान के सफ़र के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, तो बयान करते हैं कि किसी ने इसी सफ़र के दौरान मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद से एक सवाल किया, और वो सवाल ये था कि तजर्रुद किसे कहते हैं। आप हमारे लिए वजाहत करें कि तजर्रुद क्या है। मरहूम हाशिम हद्दाद ने सिर्फ़ एक मुख्तसर से जुमले में तजर्रुद की वजाहत की। फरमाते हैं इंसान का इस हकीकत को मुशाहिदा कर लेना कि उसकी हकीकत यह ज़ाहिर नहीं है। यानी आप जो मुझे ये ज़ाहिर देख रहे हैं इस वीडियो में, मेरी हकीकत ये आपके सामने जो नज़र आ रही है, मेरी हकीकत ये नहीं है। इंसान जब इस चीज़ को ख़ुद मुशाहिदा कर लेता है कि ये जो ज़ाहिर बॉडी इंसान की जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये इंसान की हकीकत नहीं, बल्कि इंसान की हकीकत इस ज़ाहिरी बदन के अलावा एक और चीज़ है। जब इंसान उस और चीज़ को मुशाहिदा कर लेता है तो इस कैफियत का नाम तजर्रुद है। इस मुख्तसर से जुमले में मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद ने तजर्रुद की वजाहत की, और फिर इस मतलब को बयान करने के बाद एक लतीफ़ा, एक नहायत ही लतीफ़ मतलब कहें या एक लतीफ़ा कहें। लतीफ़ा हम कहते हैं मिज़ाह को, एक ऐसी दास्तान को, एक ऐसी कहावत को, एक ऐसे जुमलों को कि जिन जुमलों को सुनने के बाद इंसान मुस्कुराता है, हंसता है, कहकहे लगाता है, ऐसी चीज़ को लतीफ़ा कहा जाता है। लेकिन लतीफ़ा इसका एक ये माना, एक पेचीदा मतलब, एक नायाब मतलब, एक नहायत ही गौहर गरां बहा जिसे लतीफ़ कहा जाए, वो भी लतीफ़ा ही होता है, लेकिन उस पे इंसान हंसता नहीं है। मरहूम हाशिम हद्दाद ने इन दोनों मानी में एक ऐसा लतीफ़ा बयान किया है। यानी अगर आप इसे सुने तो इससे आपको हंसी भी आएगी, कहकहे भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको एक नहायत ही लतीफ़ और नहायत ही एक पेचीदा मतलब इसके अंदर मिलेगा। गोया कि मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद एक ऐसा वाक़या बयान करना चाहते हैं जिससे इस तजर्रुद की कैफियत को हमारे सामने बयान करना चाहते हैं। हमारे उस्ताद आयतुल्लाह मोहम्मद बाक़िर साइदी ने इसी
لطیفے کو جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اسی لطیفے کو وحدت الوجود سے متعلق بیان کیا تھا اور وہاں اس کی تطبیق کی تھی، لیکن مرحوم سید حاشم حداد نے اسی مطلب کو یہاں پر تجرد کے بارے میں بیان کیا اور اس کی تطبیق تجرد کے ساتھ کی ہے۔ آیت اللہ تہرانی نے کافی تفصیل سے اس مطلب کی وضاحت کی ہے کہ ہمیں توفیق ملے تو ہم اسے بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے اسی تجرد کی کیفیت کو اس نے سن رکھا تھا، یا آپ تصور کر لیں کہ وحدت الوجود کی کیفیت اس نے سن رکھی تھی۔ اب اس کو یہ خوف تھا کہ کہیں میرے لیے اگر تجرد کی کیفیت حاصل ہو جائے تو میں خود کو گم نہ کر دوں۔ یا دوسری مثال میں جو وحدت الوجود سے متعلق ہے کہ جب کہتے ہیں کہ حقیقت وجود واحد ہے، تو اس وجود کی حقیقت جب واحد ہے تو میں بھی وجود رکھتا ہوں، میرے اطراف میں اشیاء وہ بھی وجود رکھتی ہیں، خداوند متعال بھی وجود رکھتا ہے، تو یہ سب چیزیں جب وجود رکھتی ہیں تو وجود کی حقیقت کیا ہے؟ کہیں میں اپنے آپ کو اس حقیقت وجود میں گم نہ کر دوں، لہٰذا اپنے آپ کو اس حقیقت وجود سے جدا رکھنے کے لیے، متمایز رکھنے کے لیے، متشخص رکھنے کے لیے میں اپنے لیے ایک علامت رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ چیز میرے لیے گم نہ ہو جائے۔ عین اسی طرح جس طرح انسان کے پاس دو مشابہ چیزیں آ جاتی ہیں تو انسان ان دونوں چیزوں میں تفکیک اور فرق رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی علامت کہیں لگا دیتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ چیز کون سی ہے اور وہ چیز کون سی ہے۔ لہٰذا اس مطلب کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے افراد میں جو جوڑواں ہوتے ہیں، ظاہری اعتبار سے، ظاہری باڈی کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے وہ مکمل جو ہے نا وہ جوڑواں ہیں اور ایک ہی جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ اب انسان ان دو افراد میں جو جوڑواں ہیں ان میں فرق پیدا کرنے کے لیے کہ کون سا کون ہے اور کون سا کون ہے، انسان کوئی علامت اپنے لیے جو ہے نا وہ تصور کر لیتا ہے، یا اس علامت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی شناخت کر لیتا ہے کہ یہ کون ہے۔ وگرنہ اگر ایسے ہی جوڑواں افراد ایک ہی جیسا لباس استعمال کریں، ایک ہی جیسا ہیئر سٹائل، ایک ہی جیسا ظاہری حلیہ اپنائیں تو پھر ان کے درمیان فرق کرنا ایک عادی انسان کے لیے یہ دشوار ہوتا ہے، لہٰذا وہ مشتبہ ہو جاتا ہے کہ یہ الف ہے یا بے ہے، یہ زید ہے یا خالد ہے۔ تو ایک تو خود نام کا فرق رکھا جاتا ہے کہ نام سے مشخص ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اور دوسرا کچھ ظاہری علامت ایسی جو ہے وہ انسان اپنے لیے تصور کر لیتا ہے کہ میں اس ظاہری علامت سے ان دونوں جڑواں افراد کے درمیان تفکیک کا قائل ہوں گا، وگرنہ انسان کے لیے اگر یہ علامت نہ ہو تو مشخص کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص کہ جو تجرد کی کیفیت سے آغا حاشم حداد کے بقول کہ اسے اس تجرد کی کیفیت کا علم تھا کہ انسان سے اس کی حقیقت جدا ہو جاتی ہے، تو اب کیسے معلوم ہو کہ انسان حقیقی کون ہے اور اس کی جو ظاہری حقیقت ہے وہ کون سی ہے اور اس کی باطنی حقیقت کون سی ہے، یہ کون ہے؟ تو اس کو جدا کرنے کے لیے اس نے اپنے گردن میں ایک کدو باندھ رکھا تھا، اور یہ کدو بھی معمولاً حلوہ کدو ہے کہ جسے اندر سے خالی کر دیا جائے تو اس کے اندر ایک دھاگا پرو کے آپ اسے اگر اپنی گردن میں لٹکائیں اور جب یہ خشک ہو جائے تو اسے باقاعدہ اگر آپ اس کو ماریں، اس کے اوپر ضرب لگائیں تو اس سے آواز آئے گی، عین ایسے ہی جیسے ایک ڈھول سے آواز آتی ہے۔ قدیم زمانے میں اس حلوہ کدو سے جو ہے نا اسے ظرف کے طور پر، ایک برتن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو مرحوم آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اس نے انتخاب تو بہت اچھا کیا تھا کہ ایک ایسے کدو کو اس نے اپنی گردن میں باندھ لیا تھا کہ یہ کدو بھی اندر سے خالی ہوتا ہے، انسان بھی اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص نے یہ کدو اپنی گردن میں باندھ رکھا تھا اور ہمیشہ اسے دن رات سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسے اپنی گردن میں رکھتا تھا کہ اگر میرے لیے تجرد کی کیفیت حاصل ہو جائے تو یہ کدو جو ہے نا یہ میرے لیے اس بات کی دلیل ہوگی کہ میں ہوں اور وہ اور ہے، وہ میں نہیں ہوں۔ تو اس مطلب کی خاطر اس نے اپنی گردن میں ایک کدو باندھ رکھا تھا، اور ایک روز وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کہیں سفر پہ جاتا ہے تو رات کو جب سوتے ہیں تو اس کا دوست مزاح کے طور پر یا اسے ایک حقیقت کی طرف متوجہ کروانے کے لیے اس کی گردن سے اس کدو کو اتار دیتا ہے اور اس کدو کو اپنی گردن میں باندھ لیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اب جب بندہ خدا صبح بیدار ہوتا ہے اور اس چیز کو مشاہدہ کرتا ہے کہ میری گردن میں کدو موجود نہیں ہے، جبکہ یہ میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کی گردن میں ایک کدو موجود ہے،
اب وہ خوف کہ میں اپنی حقیقت کو گم نہ کر دوں، یہ خوف اس کے لیے عارض ہو جاتا ہے اور اپنی حقیقت کو وہ گم کر دیتا ہے۔ کافی دیر بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے، خداوند متعال کے حضور یہ التجا کرتا ہے کہ خدایا میں کون ہوں؟ میں جو تیری بارگاہ میں رات کو یہاں پر سویا تھا، اب جب بیدار ہوا ہوں تو یہ کیا ماجرا میرے ساتھ رونما ہو گیا ہے؟ میں راتوں رات تبدیل ہو گیا ہوں، میری حقیقت تبدیل ہو گئی ہے، جبکہ میں خود میں ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں ہوں، لیکن اگر میں ہوں تو میرا کدو کدھر ہے؟ میں خود ہی ہوں، خود کو پہچان رہا ہوں، لیکن میرے وجود میں میرا کدو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ساتھ یہ فرد، یہ شخص، یہ آدمی جو میرے ساتھ سو رہا ہے، اس کی گردن میں ایک کدو آویزاں ہے۔ اب میں تو میں ہوں، جب میں ہوں تو میری گردن پہ تو کدو نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کدو پہن کے سو رہا ہے، اور کدو میری ایک ایسی علامت تھی کہ جو میری حقیقت تک مجھے پہنچاتی تھی۔ تو اس نے کدو پہنا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ میں ہوں۔ اگر یہ میں ہوں تو میں کون ہوں؟ جبکہ میں ہوں اور کدو اس نے پہنا ہوا ہے۔ تو ایک ایسی کیفیت میں یہ شخص مبتلا اور سوچتا رہا کہ اگر تو منی، یعنی اس شخص کو جو ہے نا وہ اپنے دل میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ شخص جو سو رہا ہے یہ میں ہوں، پس من کیا تو میں کون ہوں؟ اور اگر میں ہوں تو پھر میرا کدو کدھر ہے جسے میں گردن میں آویزاں کرتا تھا؟ تو اسی کیفیت کو آیت اللہ طحرانی یہاں پر بیان کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد نے ایک بہت ہی لطیف مطلب کو اس مثال کے ذریعے سے منتقل کیا۔ یہاں آیت اللہ طحرانی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس وضاحت کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو ذکر کرتا چلوں کہ بسا اوقات جب ہم تجرد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک نسبی مفہوم ہے، یعنی اس تجرد کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ تجرد کا جو مطلب ہے وہ ہے خالی ہونا، جیسے یہ کدو تھا جسے اندر سے انسان نے خالی کر لیا ہے۔ اب انسان ہے، انسان بھی اندر سے اگر خالی ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجرد ہے۔ پس کدو کے اندر سے ایک حقیقت نکال دی گئی جو اس کدو کی حقیقت تھی، جو انسان کھاتا ہے، جسے استعمال کرتا ہے، اور ایک کدو کی بیرونی حقیقت ہے جو اس کی جلد ہے، اس کی کھال ہے، اسے انسان استعمال نہیں کرتا ہے۔ پس انسان جو کدو کی حقیقت ہے اسے اندر سے نکال لیتا ہے اور اسے استعمال کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک حقیقت موجود ہے، اور یہ جو ظاہر ہے یہ اسی کدو کی کھال کی طرح ہے۔ پس تجرد کہتے ہیں خالی کرنا۔ ایک دفعہ اس مفہوم نسبی کو استعمال کیا جاتا ہے، اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص تجرد رکھتا ہے، یعنی فلاں شخص غیر شادی شدہ ہے۔ یعنی پوچھا جاتا ہے کہ آپ مجرد ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ نے ابھی شادی نہیں کیا ہے۔ تو پس اس مفہوم نسبی کو اگر تجرد ایسے معنی میں استعمال کیا جائے، یعنی غیر شادی شدہ فرد کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس سے دلیل یہ ہے کہ ابھی یہ شخص شادی شدہ نہیں ہے، یعنی اس کے وجود میں وہ جو اس کی ہمسر ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے اور اس نے اسے تجرد اختیار کر رکھا ہے۔ یا ایک دفعہ یہ تجرد کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ انسان مجرد ہے، یعنی اپنے لباس سے خالی ہے، یعنی عریان ہے، یعنی وہ جو اس کی ظاہری جو پوشاک تھی وہ پوشاک اس نے نہیں پہنی ہے، اور اس پوشاک کے اندر موجود جو انسان ہے، جو حقیقت ہے، وہ اس پوشاک اور اس لباس سے نکل کر باہر آ گئی ہے، یعنی عریان ہو گئی ہے، یعنی ننگا ہو گیا ہے، اور اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص تجرد اختیار کر گیا ہے، یعنی بغیر لباس کے۔ پس اس تجرد کی اصطلاح کو اس مفہوم نسبی کے ساتھ جو ہے نا وہ مقایسہ کیا جائے، یعنی خالی ہونا۔ اور اگر کدو کے ساتھ مقایسہ کرنا ہے تو کدو کے اندر جو حقیقت کدو موجود تھی اس کو بیچ میں سے نکال لیا، اب ظاہری جلد اس کی جو موجود ہے، اس حلوہ کدو کی جو سخت ہے، جسے آپ مارتے ہیں تو وہ آواز دیتا ہے، وہ کدو نہیں ہے، کدو اس کے اندر تھا جو آپ نے نکال لیا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر ایک حقیقت موجود ہے، جب اس حقیقت کو انسان سے جدا کر دیا جائے تو یہ جو ظاہری کھال موجود ہے، یہ جو ظاہری جسم موجود ہے، یہ حقیقت انسان نہیں ہے، حقیقت انسان جو ہے نا وہ جدا ہے۔ تو عین اسی مثال کو تطبیق کیا ہے آیت اللہ طحرانی نے اسی مورد کے اوپر، یعنی شخص مجرد ہوتا ہے
اپنی حقیقت سے، یعنی اس کی حقیقت اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ انسان اپنی ذات سے مجرد ہو گیا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کی ذات سے اگر تجرد ہو جائے، جو ذات اس سے ناقابل تفکیک اور ناقابل جدائی چیز ہے، تو اس سے جو ہے وہ انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان نابود ہو جاتا ہے۔ پس حقیقت انسان کا قیام اس کی جس حقیقت کے اوپر ہے، جو اس کی ذات کے اوپر ہے، وہ ذات اس کی برقرار ہے، وہ ذات اس سے فنا اور جدائی پذیر نہیں ہوتی ہے۔ جیسے یہ ہمارا جسم ہے، یہ ایک لباس کی حقیقت حیثیت رکھتا ہے، جیسے یہ میں نے ایک عبا پہنی ہوئی ہے، اس عبا کے نیچے، اس قبا کے نیچے میری ایک حقیقت ہے، وہ میری اصلی حقیقت ہے۔ یہ لباس جو میں نے پہن رکھا ہے، یہ اس حقیقت کے اوپر عارض ہو رہا ہے۔ جب میں اس لباس کو اتار دوں، اس لباس کو اتار دوں اور اندر سے میری حقیقت نکل آئے، تو اسے کہا جاتا ہے تجرد۔ اب یہ جو اندر میری جو جلد ہے، میری جو چمڑی ہے، اس چمڑی کے اندر بھی میری ایک حقیقت ہے۔ جب میں اپنی یہ ظاہری جلد کو اتار دوں اور وہ اندر سے حقیقت باہر نکل کر آئے، تو اسے کہا جاتا ہے تجرد۔ مرحوم حداد نے ایک دو جگہ پر اس کی مثال جو ہے وہ ایک سانپ کی کھال سے بھی دی ہے، کہ جیسے سانپ ہر سال اپنی کھال کو تبدیل کرتا ہے۔ اب جب اپنی کھال سے نکل کر باہر آتا ہے تو پہلے وہ سانپ یہ سمجھتا تھا کہ میری حقیقت یہی ہے جسے ظاہری طور پر دکھائی دیا جاتا ہے، لیکن جب اس نے اس کھال کو ترک کیا اور اس سے باہر آیا اور اسے سامنے پڑا ہوا دیکھا، تو محسوس یہ کیا کہ یہ وہ حقیقت تھی جسے کل تک میں اپنی حقیقت سمجھتا تھا۔ آج معلوم ہوا کہ یہ میری حقیقت نہیں ہے، میری حقیقت یہ ہے جو میرے سامنے موجود ہے۔ پھر اگلے سال جب وہ سانپ اپنی کھال کو تبدیل کرے گا تو ایک سال تک یہ اپنی حقیقت سمجھتا تھا کہ یہی ظاہری وجود میری حقیقت ہے، تو پس یہ لباس اتار کر جو ہے نا وہ اس کی حقیقت سانپ کی باہر نکلتی ہے، جسے درک کرنے کے لیے انسان کو نہایت ہی اپنی باطنی جو تطہیر ہے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے، وگرنہ یہ چیز انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پس تجرد کے مراحل جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں۔ کم ترین مرتبہ تجرد کا یہی ہے کہ انسان اپنی اس ظاہری وجود سے جو ہے وہ جدا ہو جائے، اور اس کو انسان درک کر پاتا ہے بہتر انداز میں جب انسان سو رہا ہوتا ہے۔ عالم خواب میں، عالم رؤیا میں انسان دیکھتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں کی سیر کرتا ہے، مختلف جگہوں پر گھومتا ہے، اور اسے یہ جو بستر کے اندر انسان سو رہا تھا وہ یہ انسان نہیں ہے جو خواب کے اندر ہے۔ پس خواب میں بھی ایک حقیقت اس نے مشاہدہ کی ہے۔ یہاں ممکن ہے کہ جو سائنسدان ہیں وہ مختلف قسم کی تھیوریاں پیش کریں اس حقیقت انسان تک نہ پہنچنے کے لیے، چونکہ وہ ان معنوی چیزوں کو تو درک نہیں کر رہے ہیں، وہ ظاہری عوامل کچھ انسان کے اس ذہن کے اندر ایجاد کریں گے اور بتائیں گے کہ انسان کے اندر، ذہن کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں انسان نے خواب دیکھا اور خواب میں اپنی ایک حقیقت کو وہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ جو سائنسدان ہے وہ ممکن ہے کہ اس قسم کی چیز کو پیش کریں، وگرنہ خواب کے اندر جو انسان خود کو مشاہدہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہے، یہ جو تجرد اس کو حاصل ہوا ہے یہ نہایت ہی کم رنگ قسم کا تجرد ہے۔ انسان یہ محسوس کر رہا ہے کہ خواب کے اندر جو انسان گھوم پھر رہا ہے یہی وہ انسان ہے جو بستر کے اندر سو رہا ہے، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ بستر کے اندر سونے والا انسان اور ہے، اور خواب میں جو انسان گھوم پھر رہا ہے یہ انسان اور ہے۔ یہ انسان جب اس چیز کی طرف توجہ کر لے تو یہ تجرد کا پہلا مرحلہ ہے۔ پس تجرد کے پہلے مرحلے میں انسان اپنے اس بدن سے خارج ہوتا ہے اور عوالم کی سیر کرتا ہے، عین اسی طرح سے جس طرح انسان رات کو سوتے وقت بستر پر جب لیٹا ہوتا ہے اور وہ عوالم کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ تجرد کے اس پہلے مرحلے میں بھی انسان اپنے بدن سے خارج ہوتا ہے اور عالم کی سیر کرتا ہے، اور اس پہلے مرحلے میں جب انسان اس بدن سے خارج ہوتا ہے تب اسی شخص کی طرح جس نے گردن میں اپنے کدو آویزہ کر رکھا تھا اور لٹکا رکھا تھا، اسی طرح انسان حیرانی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ یہ میری حقیقت ہے یا میں اپنی حقیقت خود جو یہاں موجود ہوں میں میری حقیقت ہے۔ یعنی انسان اپنے بارے میں تردید کا شکار ہوتا ہے کہ میری حقیقت کون سی ہے، یہ اس وقت یہ عنصری بدن کے ساتھ جو میں انسان موجود ہوں یہ میری حقیقت ہے، یا وہ جو ہلکا پھلکا سا ایک انسان ہے جو عوالم کی سیر کر رہا ہے یہ ایک انسان کی حقیقت ہے۔ وہ افراد کہ جو اکثر قما میں چلے جاتے ہیں یا
موت کے منہ سے کہا جائے کہ وہ واپس آتے ہیں، ایسے افراد معمولاً اس حالت تجرد کو مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر آ کر بیان کرتے ہیں کہ میں نے کیا چیز کو مشاہدہ کیا۔ یہ تجرد کا پہلا مرحلہ ہے۔ تجرد کا دوسرا مرحلہ، اس دوسرے مرحلے میں انسان جب پہلے مرحلے سے تجرد اختیار کر لیتا ہے اور اپنے بدن سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس خلع بدن کی کیفیت اختیار کرنے کے بعد انسان کی یہ روح ایک اعتبار سے مادی ہے، گرچہ مادی نہیں ہے لیکن چونکہ اس کا بھی ایک احاطہ موجود ہے، ایک حدود ہے، مکان رکھتی ہے، لہٰذا یہ گو کہ روح لطیف ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص اسے ایک کیمرے میں بند کرنا چاہے اور اس کی ایک فلم بندی اور عکس بندی کرنا چاہے تو ایسے عکس بندی کر سکتا ہے کہ ایک ایسا انسان ہے جو دیواروں سے گزر جاتا ہے، دروازوں سے گزر جاتا ہے، پلک جھپکتے ایک نقطے سے دوسرے نقطے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو تجرد والی کیفیت ہے، یعنی مادی بدن کے ساتھ وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ اس بدن کے ساتھ جو اس کا روحانی بدن ہے اس کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا بدن بھی ایک احاطہ رکھتا ہے، ایک مکان رکھتا ہے، ایک حدود رکھتا ہے۔ لہٰذا انسان اس بدن سے جب دوری اختیار کرتا ہے اور تجرد اختیار کرتا ہے اور اس لباس کو اتار کر، یعنی لباس عالم مثال کو اتار کر اسے جب تجرد محض حاصل ہوتا ہے تو اس تجرد کو، جس میں نہ زمان کی قید پائی جائے، جس میں نہ مکان کی قید پائی جائے، اس مرحلے میں انسان کا نفس اس پہلے مرحلے سے بھی مزید وسعت اختیار کر جاتا ہے اور انسان اور وسیع ہو کر خداوند متعال کی جو تجلیات ہیں ان کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اس تجرد کو تجرد عقلی کہا ہے فلاسفہ نے، یا بعض تعابیر میں اس کو تجرد نفسی بھی کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات ممکن ہے کہ یہ عقول کلیہ کے ساتھ متحد بھی ہو جائے، یہ تجرد کا دوسرا مرحلہ ہے، لیکن تجرد کا وہ مرحلہ کہ جس کی مرحوم ہاشم حداد سے متعلق آغا طہرانی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں، اور معمولاً اسی مرحلے کے لیے علم عرفان سے متعلق عرفا جو ہیں وہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ اس تجرد کے مرحلے کو مافوق تجرد کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو کتاب ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اس کتاب کا نام روح مجرد ہے، یعنی یہ کتاب اسی تجرد کے عرفانی مرحلے کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کی گئی ہے، یعنی تجرد کا ایسا مرحلہ جس میں ہر قسم کے تعین سے بالاتر ہو کر، آزاد ہو کر انسان اپنی انانیت سے خارج ہو جائے اور عالم فنا میں داخل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ فنا ایک دروازہ ہے، انسان نے اس دروازے کو کھولا اور اس دروازے کے بعد جو ہے نا وہ انسان اس کے اندر داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ انسان عالم فنا میں داخل ہو جائے۔ اب عالم فنا کیا چیز ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالم فنا کو عالم فنا کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی جب انسان حجاب سے عبور کرتا ہے، تعینات سے باہر نکل جاتا ہے۔ تعین کیا چیز ہے؟ مثلا اس وقت میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے اندر میں ایک محدود ہو چکا ہوں، تو یہ میرے لیے ایک تعینات ہے۔ میں اس لباس کو اتاروں گا تو اندر میرا حقیقت نکل آئے گی، پھر میں اس اندر والی حقیقت سے جب باہر نکل آؤں گا تو کہا جائے گا کہ میں اپنے تعین سے باہر نکل آیا ہوں، اور جب اس حقیقت کی جو ہے وہ ذات تک پہنچا جائے تو اسے بھی کہا جائے گا کہ انسان اپنے تعینات سے، اپنی حدود سے، اپنی قیود سے خود کو رہا کرتا جا رہا ہے اور آزادی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جب انسان خداوند متعال ازلی، ابدی اور سرمدی تک پہنچ جاتا ہے تو یہاں وہ ذات، یعنی خداوند متعال جو ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، وہ اس انسان کے اوپر مکمل طور پر جو ہے وہ تسلط حاکم ہوتا ہے۔ یعنی اب خداوند متعال کے آثار اور افعال اس انسان سے جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس مطلب کی منظر کشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں، جسے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352 میں تحریر کیا گیا ہے کہ کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ، یعنی میں اس کی
کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے یہ بندہ سنتا ہے، وبصرہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، الذی یبصر بہ کہ جس آنکھ سے وہ مشاہدہ کرتا ہے حقائق کو، واللسانہ یعنی کنت لسانہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، الذی ینطق بہ کہ جس زبان سے وہ مخاطب قرار دیتا ہے اشیاء کو، ویدہ اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، الذی یبطش بہا کہ جس ہاتھ کے ذریعے سے وہ اشیاء کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ تو اب یہ مکمل خداوند متعال کے جو ہے وہ احاطے میں ہے، اور خداوند متعال کا اس بندے کے اوپر جو ہے وہ مکمل کنٹرول ہے۔ لہٰذا اب اس بندے کی اپنی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے، بلکہ اس کی جتنی خواہشات ہوتی ہیں وہ خداوند متعال کے اوامر کے تابع ہوتی ہیں۔ جب انسان عالم فنا سے دوبارہ واپس اس عالم بقا کی طرف لوٹتا ہے تو پہلے یہ انسان میں اپنی زندگی میں بہت کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ انسان اس عالم فنا سے دوبارہ عالم کثرت کی طرف واپس لوٹتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلے میں کیا کرتا تھا وہ تمام چیزیں نادرست تھیں، یہ جتنی بھی میں کیا کرتا تھا یہ سب اسی حقیقت کا مظہر ہے۔ یہاں انسان اپنی من سے مستقل جدا ہو کر فقر محض کو درک کر لیتا ہے، اور اس حقیقت کو درک کر لیتا ہے کہ لا مؤثر فی العالم الا اللہ، یعنی اس حقیقت کو درک کر لیتا ہے کہ اس عالم میں کسی چیز کا کوئی اثر اور کوئی تاثیر نہیں پائی جاتی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، کہ وہی مؤثر ہے، باقی کوئی چیز جو ہے وہ مؤثر اس عالم میں موجود نہیں ہے۔ آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد یہاں یہ لکھتے ہیں کہ ایک عادی انسان، ایک میرے جیسا انسان جو سیر و سلوک کا ابھی مسافر نہیں ہے، اس نے سیر و سلوک کی وادی میں ابھی قدم نہیں رکھا ہے، میرے جیسا انسان ہمیشہ اپنے طبعی، مادی، نفسانی لوازمات میں جو ہے وہ مگن رہتا ہے اور ان کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ مثلا میری ماں، میرا باپ، میرے اطراف کا ماحول، میرا گھر، میرا جو ہے وہ گاڑی، میری جو ہے وہ ساری چیزیں، انسان ان چیزوں میں محدود ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اپنی قدرت اور طاقت کو بھی وہ کہتا ہے کہ میری قدرت ہے، میری طاقت ہے، میں سب کچھ کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں مؤثر حقیقی اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن ابھی اس انسان نے اس مرحلے تک سفر نہیں کیا اور اس مرحلے کو درک نہیں کیا۔ انسان جب اپنی نفسانی صفات اور اعمال سے عبور کرتا ہے اور خداوند متعال کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، تب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری حقیقت یہ نہیں ہے جسے میں اپنی حقیقت سمجھ رہا تھا، اور پھر وہ جا کر خداوند متعال قادر حی، متعال علیم سمیع بصیر کی جا کر ان خصوصیات کو مشاہدہ کرتا ہے اور انہیں درک کرتا ہے، اور اس مطلب تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ چیزیں جن کو میں کہہ رہا تھا یہ سب میرے لیے گویا کہ خیالی ایک حقیقت رکھتی تھی، یعنی حقیقت میری ان کے علاوہ کچھ تھی اور میں ایک اور عالم میں سفر کر رہا تھا۔ لہٰذا بسا اوقات جب ہمارے معاشرے میں عوالم طبعی رونما ہوتے ہیں، یہ حادثات طبعی رونما ہوتے ہیں، مثلا زلزلہ آتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، یا اس قسم کے مسائل رونما ہوتے ہیں، تب انسان جا کر ایک قادر متعال خداوند متعال کو درک کرتا ہے اور اس کی قدرت کو مد نظر رکھتا ہے، وگرنہ انسان ساری زندگی میں کے اندر ہی جو ہے نا وہ شکار ہوتا ہے۔ لیکن جب مافوق طبیعت چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں ایک اور ہستی ہے جو کار فرما ہے، اور اس نظام کو اور اس کے نظم و نسق کو وہ ذات چلا رہی ہے۔ لیکن اس جو قدرتی آفات ہیں اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو انسان اس چیز کو درک نہیں کر پاتا ہے۔ یہاں انسان جب ان تمام موجودات جو موجودات اعتباری ہیں، جو ماہیات امکانیہ رکھتی ہیں، جب انسان ان کی حیات کو مشاہدہ کرتا ہے، ان کے علم کو مشاہدہ کرتا ہے، ان کی قدرت کو مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر ان کے علم کو، قدرت کو اس علم اور اس قدرت کے ساتھ مقایسہ کرتا ہے، تب وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ مجازی ہیں، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ طبعی ہیں، ذلی ہیں، سایہ ہیں، اور حقیقت میں حقیقت
وحدت الوجود جو ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ وہ ہے جو اپنی ذات کے اوپر جس کا قوام ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں وہ اسی ذات کی محتاج ہے، میں اس کا محتاج ہوں، اور یہاں مجھے اپنی ذات میں پایا جانے والا فقر واضح طور پر اور نمایاں طور پر نظر آئے گا۔ انسان کی یہ فطرت کا لازمہ ہے کہ وہ اپنے تمام اطراف کی چیزوں کو اپنی طرف جو ہے نا وہ نسبت دیتا ہے اور اپنی طرف ان کو منسوب کرتے ہوئے وہ ان کو اپنا مانتا ہے۔ لیکن جب یہی انسان کسی الہی استاد کی تربیت میں آتا ہے، اس سے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی روشنی میں دینی معارف کو سیکھتا ہے، جہاد بالنفس کرتا ہے، تب اس کی راستے سے آہستہ آہستہ یہ رکاوٹیں برطرف ہوتی جاتی ہیں، اور اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کل تک جو وہ میں کر رہا تھا، یہ میں اس کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت ایک اور چیز ہے۔ لہٰذا وہ اپنی میں سے نکل کر جب بالاتر حقیقت تک پہنچتا ہے اور آہستہ آہستہ ان مراحل کو طے کرتے ہوئے جب وہ فنا کے مرحلے پر پہنچتا ہے، تب جا کر وہ اس حقیقت کو درک کرتا ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ کس کی حکومت ہے یہاں اس مرحلے میں اور اس مقام پر۔ تو پھر خود سے خود کو جواب دے سکتا ہے کہ یہاں صرف خداوند متعال کی حکومت ہے۔ پس جو میں آج تک میں کہہ رہا تھا، میرا گھر، میری گاڑی، میرا مکان، میرا بستر، میری یہ ساری چیزیں، یہ سب کے سب جو ہے نا وہ اسی کی قدرت سے اور اسی سے جو ہے وہ منشائے ظہور پیدا کر رہی ہیں، وگرنہ میری حقیقت جو ہے نا وہ ان کے مد مقابل کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات پر ابھی جاری ہے، اور اسی تجرد سے متعلق ہم آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کریں گے اپنے اگلی گفتگو میں کہ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے لیے تجرد کا پہلا تجربہ کس انداز میں حاصل ہوا، اور مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کیا دستور العمل عنایت کیا کہ جس کے نتیجے میں مرحوم ہاشم حداد تجرد کے ان مراحل کو طے کرتے کرتے مرحلہ بر مرحلہ کمال تک پہنچتے ہوئے فنا کی منزل پر فائز ہوئے، اور پھر اس فنا سے دوبارہ اس عالم کثرت کی طرف واپس تشریف لائے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔